Please like, share, subscribe and press the bell icon. फराब ने अनथक मेहनत के बाद बिल आखिर माहनामा रिसाला आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पहली अशात मुमकिन बना दी थी। 3 माह उसने दिन रात काम किया था, ना सुबह देखी थी ना शाम, हर वक्त काम काम और बस काम। पहले 15 रोज तो बेसमेंट की सफाई और मशीनों की मरम्मत वगैरह में गुजर गए थे। फिर वर्कर्स और स्टाफ सेलेक्ट करने का मरहला आया तो वो भी चंद रोज की जांच पड़ताल के बाद खुश असलूबी से हल हो गया। फिर कागज की खरीदारी, मजमून का इंतखाब, कालमों की तरतीब, टाइटल की कलर स्कीम और इसी तरह के और बहुत से कामों ने उसे निढाल करके रख दिया। मगर वो अपनी धुन का पक्का था, अपने काम में जुटा रहा और साथ साथ अपने स्टाफ का भी हौसला बढ़ाता रहा। एडिटर से लेकर दफ्तर के चौकीदार तक हर शख्स के काम पर उसकी गहरी नजर थी। रिसाले की मार्केटिंग, सेल पॉइंट्स और दूसरे शहरों में डिलीवरी की सूरत हाल, गरज छोटे से छोटे नुक्ते को भी उसने नजरअंदाज नहीं किया था। मुमताज आलमी दिनों के इंटरव्यूज लेने वाले मेंबरान को उसकी खास हदायत होती थी कि फजूल और फिरका वाराना सवालात से परहेज करते हुए सिर्फ इस किस्म के सवालात किए जाएं जिनसे इस्लाम के बुनियादी अकायद की मुकम्मल वजाहत व अक्कासी हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली शख्सियत के रोशन पहलुओं को एक कॉलम में बहुत वजाहत से पेश किया जाता था और ये कॉलम प्रोफेसर रजब लिखते थे और ये वाहिद कॉलम होता था जिस पर फराब तनकीदी निगाह डाले बिना एडिटर की टेबल पर जाने देता था। एक और कॉलम जिसको पढ़ने वालों ने बहुत पज़ीराई बख्शी थी वो सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से एक नौजवान राइटर मुस्तफ़ा हमाद लिखता था। इस कॉलम में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क व मोहब्बत और जान निसारी से लबरेज वाक़यात को बयान किया जाता था। किस तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर मर मिटते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ते थे। मुस्तफ़ा हमाद बहुत खूबसूरत पैराए में पढ़ने वालों को अपनी तहरीर के शहर में जकड़ता था और उसका कॉलम पढ़ने के बाद क़ारीन के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर ठाठे मारने लगता था। फराब इस कदर काम में मगन था कि 24 घंटों में सिर्फ 2 या 3 घंटे नींद लेता था। हर काम वो अपनी निगरानी में करवाता था। यही वजह थी कि रिसाले के दूसरे माह के एडिशन ने अवाम में मकबूलियत और चौथी अशात ने हर तरफ धूम मचा दी थी। कादियानी जमात के मुबल्लिगों और रहबरों की नजरों में फराब खटकने लगा था क्योंकि कई कादियानी तेजी से मुसलमान हो रहे थे। सोहनी ने फराब पर अपनी जान ये सोच कर निसार की थी कि सोहने तो खत्म नबूवत के मिशन का चिराग है और इस चिराग से अभी मुझ जैसे भूले भटके न जाने कितने और इंसानों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की सच्चाई की रोशनी अपने दिलों में भरनी है। तो सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खत्म नबूवत के मुजाहिदों को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तो उन्हें अभी दीन की और खिदमत करनी है। सोहनी की रूह फराब की इस काविश से लाजमन खुशी से निढालो शरशार हुई होगी। वो खुश हो रही होगी कि उसका जान कुर्बान करना ज़िया नहीं गया। डॉक्टर अबू बकर ने मुशेब के कामयाब इलाज के चांसेस 60% बताए थे।
فراب ہر 3 ماہ کے بعد مصطفیٰ حماد کے ساتھ مشیب کو کراچی ڈاکٹر ابو بکر کے پاس چیک اپ کے لیے بھیج دیتا تھا، مگر اب کی بار وہ خود لے کر آیا تھا، اور ڈاکٹر ابو بکر نے جو بات بتائی تھی وہ سن کر فراب پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مشیب کے دل کے سوراخ پر بنی گوشت کی جھلی ذرات کی صورت میں بکھرنے لگی تھی۔ دوسرے معنوں میں کامیاب ٹریٹمنٹ کے امکان 60% سے 0 پر آ گئے تھے، اور ناکامی کے چانسز 40% سے بڑھ کر 100% ہو گئے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ اس نے بکھلائے لہجے میں پوچھا۔ اب آپریشن کے ذریعے ہارٹ چینجنگ کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں، ڈاکٹر ابو بکر نے رپورٹس کو ایک بار پھر بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ مایوسی سے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس ڈیتھ باڈیز آتی رہتی ہیں، اور بعض مریض بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے مرنے کا یقین ہوتا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں، دل یا کڈنیز ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اگر کوئی مریض یا ڈیتھ باڈی آئی جس کے دل کا سائز آپ کے بھائی کے دل سے مماثلت رکھتا ہوا، تو ہم ان کے لواحقین کی اجازت سے آپریشن کے ذریعے وہ دل آپ کے بھائی کو لگا دیں گے، ڈاکٹر ابو بکر نے کہا۔ Is it possible, sir؟ سر کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ یس مسٹر فراب، آپ بس آپریشن پر آنے والی بھاری لاگت کی رقم کا بندوبست کر لیں، باقی سب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم پر چھوڑ دیں، ڈاکٹر ابو بکر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنی رقم ڈاکٹر صاحب؟ اس نے بے سختہ پوچھا۔ کم از کم 10 لاکھ، اور ضرورت پڑنے پر اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ پریشانی سے پیشانی سہلانے لگا۔ آپریشن کب تک ناگزیر ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آپریشن کی اگلے ماہ تیاری کیجیے، رقم کا بندوبست انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ پختہ لہجے میں بولا۔ ہاف اماؤنٹ آپ کو ایڈوانس جمع کروانی پڑے گی، اور باقی کی رقم آپریشن سے 1-2 روز پہلے تک، تبھی ہم آپریشن کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ابو بکر نے معذرت خواندہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیے، رقم کا بندوبست ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ہاسپٹل کے قوانین کے مطابق پیمنٹ بھی ہو جائے گی۔ آپ اگلے ماہ کے آخری ہفتے کی کوئی ڈیٹ آپریشن کے لیے رکھ لیں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلے ماہ کی 27 کو آپریشن کریں گے، آپ تب تک تمام انتظام کر لیجیے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ جی انشاءاللہ رقم کا بندوبست ہو جائے گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اور پھر ڈاکٹر ابو بکر سے مصافحہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کبھی کبھی انسان کے سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی وہ کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک قدم کی دوری پر دولت اور آسائشوں کا ڈھیر ہوتا ہے، مگر انسان کا ضمیر، انا، خودداری اور خدا خوفی اسے وہ ایک قدم ہی اٹھانے نہیں دیتی، اور انسان آسائش و زر کو ٹھکرا کر مفلسی و محتاجی کی زندگی کا طوق ہنسی خوشی اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ایسی ہی کشمکش میں اس وقت فراب مبتلا تھا۔ مشیب کے آپریشن کے لیے اسے رقم درکار تھی، اور کہیں سے بھی انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پاس رباز کی دی ہوئی سائن شدہ چیک بک اور اریبہ کا دیا ہوا بلینک چیک دونوں ہی موجود تھے، مگر اس کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رباز یا اریبہ کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائے۔ رسالے کے اخراجات کے لیے وہ رباز کے اکاؤنٹ سے وقتاً فوقتاً رقم نکلواتا رہتا تھا، مگر اپنی ضرورت کے لیے ایسا کرنا اس کے ضمیر کو گوارا نہیں ہو رہا تھا، اور اریبہ کے بھیک میں دیے ہوئے چیک کو استعمال میں لانے کی بجائے اسے مر جانا زیادہ پسند تھا۔ 6 ماہ میں رسالے کو جو مقبولیت مل چکی تھی، اس سے اگر وہ دولت کمانا چاہتا تو اس وقت لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا، مگر اس کا مقصد لوگوں میں ختم نبوت کی اہمیت و آگاہی اور شعور بیدار کرنا تھا۔
وہ اپنی اس کاوش کے عوض روز قیامت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طالب و متمنی تھا، تو پھر وہ کیسے اپنے مسلمان بھائیوں کی جیبیں خالی کرتا؟ مشیب پھر سے بیڈ کا ہو کر رہ گیا تھا۔ فراب جب بھی اس کے سامنے جاتا تو وہ بہت امید اور مان سے کہتا، بھائی آپ اللہ میاں سے پہلے کی طرح میرے لیے صحت و تندرستی مانگ لیں تاکہ میں اسکول جا سکوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ آپ جو بھی میڈیسن لا کر دیں گے وہ میں کھاؤں گا، جو سیرپ کہیں گے وہ پیوں گا، جس ہاسپٹل لے کر جائیں گے جاؤں گا۔ بس بھائی میں بستر سے اٹھنا چاہتا ہوں، بھاگنا دوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مشیب اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر سو جاتا تھا، اس مان اور بھروسہ کے ساتھ کہ اس کا بھائی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے صحت و تندرستی مانگ لے گا اور اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ کبھی کبھی وہ تنہائی میں بے اختیار رو پڑتا، اسے لگتا کہ مشیب کا اس پر یہ مان اور بھروسہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے رقم کا انتظام نہیں کر پائے گا اور مشیب اس کے بازوؤں میں سسک سسک کر اس کے سینے میں ہمیشہ کے لیے چہرہ چھپا کر سو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، میں تمہیں یوں بغیر علاج کے تڑپ تڑپ کر مرنے نہیں دوں گا۔ وہ بے اختیار تڑپ کر بستر سے اٹھا تھا اور پھر موبائل اٹھا کر مصطفیٰ حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ حماد، میں فرا بات کر رہا ہوں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ جی سر، آپ نام نہ بھی بتائیں تو میں آپ کی سانسوں سے پہچان لوں گا کہ آپ ہیں، حماد نے پیار بھرے مگر مؤدب لہجے میں کہا۔ تم نے اپنا کالم لکھ لیا؟ اس نے پوچھا۔ جی سر، حماد نے جواب دیا۔ اچھا سنو، اگر تمہیں ایک ذمہ داری کا کام سونپوں تو کرو گے؟ آپ حکم کریں، میں کیوں نہیں کروں گا، حماد نے بے ساختہ کہا۔ میری جگہ کل سے تم کام سنبھالو گے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کون سا کام سر؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے ماہنامہ میگزین کا، وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوا۔ مگر سر میں کیسے سنبھال سکتا ہوں، بلکہ مجھ سے یہ کام سنبھالا نہیں جائے گا، حماد نے گڑبڑائے لہجے میں کہا۔ ہمارے رسالے کے ایڈیٹر سبحانی صاحب کی مدد سے تم آسانی سے یہ ذمہ داری سر انجام دے لو گے، فراب نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے سر، مگر آپ کہاں جا رہے ہیں، حماد نے حامی بننے کے ساتھ پوچھا۔ میں مشیب کو آپریشن کی غرض سے کراچی لے جا رہا ہوں۔ آپریشن یہاں نہیں ہو سکتا سر؟ ہو تو سکتا ہے، مگر ڈاکٹر مدثر کا کہنا ہے کہ آپریشن ڈاکٹر ابوبکر کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا، اس نے کہا۔ اوکے سر، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالی کام کے سلسلے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، حماد نے اسے یقین دہانی کرائی۔ تھینک یو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اوکے، اب سو جاؤ، صبح تم کو سبحانی صاحب کے پاس پہنچنا ہے، شبہ بخیر، اس نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ساتھ ہی ٹیبل پر پڑی مسکراتی دلہن بنی سونی کی تصویر اٹھا لی۔ سونو جانی، تم مجھے کیوں چھوڑ گئی ہو؟ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے سہارے اور حوصلے کی ضرورت ہے اور رہے گی۔ میں تمہارے ان دلاسوں کا عادی ہو چکا ہوں جو تم مجھے پریشانی کی گھڑیوں میں دیتی تھی۔ محبت سے لبریز تمہارے چند الفاظ ہی میرے شکست خوردہ اعصاب میں توانائیاں سی بھر دیتے تھے، مجھے حالات کے سامنے سینہ سپر ہو کر کامیابیاں بٹورنے کا درس دیتے تھے، مگر اب تم چلی گئی ہو، مجھ سے رخ موڑ گئی ہو تو پریشانیاں میرے اعصاب کو شل کرنے لگی ہیں، میں ٹوٹنے لگا ہوں، بکھرنے لگا ہوں، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے سونو جانی، تم آ جاؤ، پلیز لوٹ آؤ، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اس امتحان میں کیسے سرخرو ہوں،
مشیب کے لیے آب حیات کہاں سے لاؤں؟ وہ تصویر پر ہونٹ رکھتے ہوئے بھرائی لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں میرے سوہنے۔ اس کے کانوں میں سوہنے کی مدھر آواز اور ساتھ ہی کلائی میں کھنکتی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی۔ وہ تصویر سے سر اٹھا کر پاگلوں کی طرح سوہنے کے وجود، اس کے سراپے کو تلاش کرنے لگا۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں تو آپ کے دل میں ہوں۔ اب کی بار اس کے کانوں میں دلکش ہنسی ہنستی آواز سنائی دی۔ سونو جانے پلیز لوٹ آؤ، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی پل ایک بار پھر اس کے کانوں میں چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی۔ وہ چونکا اور ساتھ ہی اس کی نظر تصویر پر دلہن بنی سوہنی کی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں پر پڑی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں بولا، ظالم لڑکی، یہ طلائی چوڑیاں میرے پاس تمہاری نشانی ہیں، ان میں تمہارا لمس، تمہاری خوشبو بسی ہے۔ میں جب جب ان کو چھوتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم میرے پاس آ گئی ہو۔ سوہنے، میں تمہارے دل کے محل میں رہنے کے بجائے اگر اس وقت تمہارے پہلو میں لیٹی ہوتی تو تب بھی یہی کرتی۔ دل کی دھڑکنوں نے سماعتوں تک سوہنی کا پیغام پہنچایا۔ سونو، تیری یہ چاہت تیرے نہ ہونے کے باوجود بھی تیرے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ تو زندہ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے زندہ وجود کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ میں بھولوں تو تجھے کیسے بھولوں؟ وہ اس کی تصویر سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے بھیگے لہجے میں گویا ہوا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھا اور دراز سے چابی نکال کر کپ کپاتے ہاتھوں سے الماری کا لاک کھول رہا اور ایک سرخ رنگ کا باکس اٹھا کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ باکس کھولا تو طلائی چوڑیوں سے اٹھتی سوہنی کے وجود کی بھینی بھینی معطر سی خوشبو نے اس کے حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر وہ فجر کی اذان تک ان چوڑیوں سے کھیلتا اور سوہنی کے سراپے سے محو گفتگو رہا تھا کہ یہ چوڑیاں بھی کل سوہنی کی طرح اس سے بچھڑنے والی تھیں۔ ہاسپٹل میں فراب نے ایڈوانس کے طور پر ہاف اماؤنٹ 5 لاکھ روپے جمع کروا دیے تھے اور ڈاکٹر ابو بکر کی ہدایت پر ہاسپٹل کے عملے نے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ 27 تاریخ کو آپریشن تھا جبکہ یکم ہو چکی تھی اور اسے آپریشن کے دن سے پہلے 5 لاکھ روپوں کا مزید بندوبست کرنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ طلائی چوڑیوں کی فروخت سے ہاسپٹل میں ایڈوانس کی رقم تو جمع ہو گئی، باقی کی کہاں سے آئے گی؟ اس نے اب کی بار ریحانہ بیگم سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور اگر فراب چھپانا بھی چاہتا تو وہ اتنی نادان نہیں تھیں کہ اس کے بہلاوے میں آ جاتی۔ یوں اب ریحانہ بیگم کھوئی کھوئی اور پزمردہ سی دکھائی دیتی تھیں۔ ہر پل ان کے ہونٹ مشیب کی صحتیابی کے لیے دعاؤں سے جنبش کرتے نظر آتے تھے۔ آنکھوں میں ہر ساتھ ایک خواب سا بسا نظر آتا تھا اور مشیب کی ہلکی سی خانسی سے بھی دل کی دھڑکن ٹھہر سی جاتی تھی۔ مشیب کی اچانک حالت بگڑی تھی۔ فراب اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ فوراً اس نے ڈاکٹر ابو بکر کی ہدایت کے مطابق اسے میڈیسن دی اور اس کے سینے کو سہلانے لگا جبکہ ریحانہ بیگم حواس باختہ سی گمسم پاس کھڑی تھیں۔ آپ ذرا مشیب کے پاؤں کے تلوے سہلوائیے، اس نے تیز لہجے میں کہا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئیں اور فوراً اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگیں۔ مشیب کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریحانہ بیگم کی روح جسم سے جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے اشکوں کے سمندر بہے جا رہے تھے۔ من دھاڑیں مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا اور وہ نہ جانے خود کو کیسے سنبھالے ہوئے تھیں۔ پھر اچانک ہی مشیب کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کا نظام تنفس اعتدال پر آنے لگا اور رفتہ رفتہ وہ زندگی کی طرف
لوٹ آیا۔ ریحانہ بیگم خوشی سے وہیں فرش پر سجدہ ریز ہو گئیں، جبکہ فاراب گہرا سانس لیتے ہوئے پاس پڑی کرسی پر ٹھہر گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ آپریشن میں مزید تاخیر کرنا اب ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں بیڈ پر جا کر گر گیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی جس سے میں جائز طریقے سے اتنی بڑی رقم حاصل کر سکوں۔ میرے مالک، تو میری مدد فرما۔ میرے پاس تو ماسٹرز کی ڈگری بھی نہیں ہے کہ کسی بڑی کمپنی میں کوئی اچھی جاب مل سکے اور کمپنی سے لون لے سکوں۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اسی وقت ریحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ فراب بیٹا، انہوں نے پکارا۔ جی آپی، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ریحانہ بیگم بے اختیار اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اٹھیے آپی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر انہیں کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ریحانہ بیگم اٹھنے کو تیار نہ تھیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر رندی ہوئی آواز اور ملتجی لہجے میں گویا ہوئیں۔ فراب بیٹے، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ پلیز مشیب کو کسی طرح بچا لو، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ آپی، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مشیب کی زندگی کی دعا مانگیں۔ ہم انسان تو اس پاک ذات کے آگے بے بس ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، ولی، اولیاء یا پیغمبر، سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ فراب نے انہیں اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی روٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے، تو تمام مصائب سے خلاصی کے لیے انسان کو طریقے اور وسیلے بھی بتائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مرض کی تشخیص کے مطابق و مواقف علاج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ مرض کی تشخیص ہو چکی ہے، علاج بھی معلوم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق اور ضرورتوں کو بھی زمین پر پھیلا دیا ہے۔ پھر بھی ہم گھر بیٹھ کر خالی دعا کرتے رہیں تو یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ دوا اور دعا لازم و ملزوم ہیں۔ دعا سے اللہ رب العزت کی پاک ذات روٹی کے نوالے یا زہر میں بھی شفا بھر سکتی ہے، مگر اس کے لیے روٹی کا نوالا یا زہر کھانا تو پڑے گا ہی۔ میں اور آزاد زمانے بھر میں کہاں دھکے کھاتی رہوں، اس لیے تم سے استدعا اور التجا کر رہی ہوں، خدا را کچھ کرو۔ اللہ پاک کا پیدا کردہ وہ وسیلہ ڈھونڈو جس میں مشیب کے لیے شفا پوشیدہ ہے۔ میں تمہارے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں کہ میری جھولی میں اللہ پاک کا پیدا کردہ وہ وسیلہ لا ڈالو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمہیں جلد کامیابی مل جائے۔ ریحانہ بیگم اشک بار لہجے میں گویا ہوئیں۔ ٹھیک ہے آپی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مشیب کا آپریشن انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ باقی زندگی موت، صحت و بیماری اور شفا و تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا کام تو بس صحیح و کوشش کرنا ہے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے، ریحانہ بیگم نے کہا اور اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ کافی دیر کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا اور پھر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ شام ڈھلنے والی تھی اور وہ سوچوں میں کھویا ہوا پیدل نامعلوم منزل کی جانب چلا جا رہا تھا۔ مشیب کا معصوم اور بیماری کی وجہ سے مرجھایا ہوا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور اس کے بڑی حسرت اور مان سے کہے گئے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بھائی، آپ اللہ میاں سے پہلے کی طرح میرے لیے صحت و تندرستی مانگ لیں
تاکہ میں اسکول جا سکوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ اور اس کے بعد بھائی پلیز کی گردان اس کی سماعتوں کو مفلوج کر رہی تھی۔ کافی دیر بلا مقصد چلتے رہنے کے بعد بالآخر وہ تھکن سے چور بدن کو لے کر ایک ڈھابے نما ہوٹل میں جا بیٹھا۔ ویٹر کو اس نے چائے کا آرڈر کیا۔ رات نے اپنے سیاہ پر پھیلا دیے تھے، سڑکوں پر گہما گہمی بڑھ چکی تھی، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ڈنر اور آؤٹنگ کے لیے جا رہے تھے، اور کچھ غریب اس فکر میں بھاگ دوڑ رہے تھے کہ گھر میں بھوکے روتے بلکتے بچوں کے لیے کسی طرح رات کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ غرض ہر کوئی اس وقت پیٹ بھرنے کے چکر میں ہی نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ ناشتے کے بعد سے اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ ویٹر چائے لے کر آیا تو چائے کے گھونٹ معدے کو آرے کی طرح کاٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہوٹل میں لوگوں کا کافی ہجوم تھا، اور وہ ہوٹل میں لگے ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھنے کے ساتھ ساتھ چائے اور دوسری چیزیں کھا پی رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ فراب نے بھی کھانے کے لیے کچھ منگوایا اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی نعمت خداوندی سمجھ کر کھانے لگا۔ اسی وقت ٹی وی پر میچ کے دوران پانی کے وقفے پر چلنے والے ایک اشتہار نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ٹی وی بلند آواز میں چل رہا تھا اور دور بیٹھے فراب کو اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، ایک دلکش مردانہ آواز۔ اس کے جسم میں زندگی کی لہر سی دوڑانے لگی۔ جیت سپر پیش کر رہا ہے اس ماہ کی 10 تاریخ سے فیاض نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے لائیو مقابلے، جس کے ونر کو ملے گا 5 لاکھ روپے کا کیش پرائز۔ شائقین کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مقابلوں کو ویٹ اور ایج کیٹیگری سے مستثنی رکھا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی باکسر شرکت کر سکتا ہے۔ ناظرین کے لیے بے شمار انعامات۔ اشتہار ابھی جاری تھا، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مشیب کے آپریشن کے لیے رقم حاصل کرنے کی ایک امید نظر آ گئی تھی۔ اسے ان مقابلوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے اور ان میں شمولیت کرتے ہوئے ہر حال میں وہ 5 لاکھ روپے کی انعامی رقم حاصل کرنا تھی۔ پھر جب وہ رات 11 بجے گھر میں داخل ہوا تو مطمئن تھا۔ وہ چیمپئن شپ میں شمولیت کرنے والے باکسرز کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا چکا تھا۔ باکسنگ مقابلوں کے آغاز میں تقریباً 8 روز رہتے تھے، اور فراب کو پریکٹس کے لیے اتنے دن کافی تھے۔ وہ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا۔ رات 3 بجے بیدار ہو کر وہ صبح 9 بجے تک پریکٹس کرتا تھا۔ اس دوران صرف نماز فجر اور ناشتے کے لیے پونا گھنٹہ ریسٹ کرتا تھا، اور پھر شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک ایک جم میں ٹریننگ کرتا تھا۔ ریحانہ بیگم کو اس نے تمام تفصیل بتا کر کہا تھا کہ دعا کریں میں یہ چیمپئن شپ جیت جاؤں، پھر مشیب کا آپریشن آسانی سے ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تم ہی جیتو گے، ریحانہ بیگم نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر مقابلوں کا آغاز ہوا تو وہ واقعی اپنے تمام مخالفوں کو ہراتے ہوئے آسانی سے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے پر وہ پہلی بار پریشان ہوا، کیونکہ سیمی فائنلز میں 4 باکسر پہنچے تھے: سیف اللہ، حنان، زماد اور وہ خود۔ فراب کو اب یہ ڈر اور خوف تھا کہ کہیں سیمی فائنل یا پھر فائنل میں اس کا مقابلہ زماد سے نہ پڑ جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جاتی، کیونکہ اریبہ کی دی ہوئی قسم کے پیش نظر وہ زماد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت دعائیں اور التجائیں کیں کہ اس کا ٹکراؤ زماد سے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا سن لی، اور سیمی فائنل میں اس کا مقابلہ سیف اللہ سے، جبکہ حنان اور زماد کا آپس میں پڑ گیا تھا۔
وہ اپنا میچ آسانی سے جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ اب اس کی فائنل میں جیت کا تمام دار و مدار حنان اور زماد کے مقابلے پر تھا۔ اگر حنان جیت جاتا تو اس کی تمام پرابلمز حل ہو جاتی۔ وہ ساری رات مسجد میں سجدے میں پڑا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہا کہ صبح ہونے والے مقابلے میں حنان جیت جائے۔ اور پھر وہ صبح 10 بجے باکسنگ رنگ میں پہنچا تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ حنان پریکٹس کے دوران ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مقابلے سے دستبردار ہو گیا تھا اور ریفریز نے زماد کو ونر قرار دیتے ہوئے فراب ورسز زماد، فراب بمقابلہ زماد، فائنل مقابلے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر پیٹا اور پچھتانے لگا کہ کاش وہ ساری رات اس دعا یا اللہ صبح ہونے والے مقابلے میں حنان جیت جائے کی بجائے یہ دعا مانگتا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا اللہ فائنل میں میرا مقابل حنان ہو اور میں جیت جاؤں۔ مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.